बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं आमिर नकवी और आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, सारी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में है और लॉकडाउन की वजह से हम सब अपने घरों में हैं और सेफ़ हैं। साथ साथ रमज़ान मुबारक की भी आमद है और बाज़ मुअल्लिक शिद्दत की गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन की फ़िक्र, बीमारी की मार, भूख और प्यास की शिद्दत, गर्मी का कहर और इखराजात का ख्याल कहीं हमारे घरों के अमन को बर्बाद तो नहीं कर रहा? कहीं हमारी मोहब्बतें इख्तलाफात का शिकार तो नहीं हो रही हैं? और इन सारी बातों को देखते हुए हम हाजिर हैं वक्त की ज़रूरत के साथ अपना प्रोग्राम लेकर, लॉकडाउन में घर को जन्नत कैसे बनाएं। जी हाँ नाजरीन, हमसे जुड़े हैं मौलाना आबिद रज़ा साहब। तो आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं, फिर अपने शो का आगाज़ करते हैं। जी मौलाना, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त दिया और हमारे साथ जुड़े। मौलाना साहब, जैसे कि लॉकडाउन का वक्त है और लोग अपने अपने घरों में हैं, साथ साथ रमज़ान मुबारक की भी आमद है। जैसा कि हम जानते हैं, कहीं किसी घर में सब एक साथ इतने लंबे वक्त से रह रहे हैं तो साथ में रहते रहते आपस में छोटे छोटे मसलों पर अनबन होने लगती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो घरों को बर्बाद कर देती है? जी माशाल्लाह से आपका सवाल जो है वो बहुत अच्छा है और इस सवाल के साथ जो है वो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलातुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। जी, जहाँ तक आपके सवाल का मसला है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान के घर को बर्बाद करके रख देती है। जी जी, बहुत खूबसूरत मौका है कि इन बातों को पेश किया जाए कि इस माह मुबारक के रमज़ान में जहाँ लॉकडाउन की कैफियत अक्सर ममालिक को घेरे हुए हैं, उस वक्त में जैसा कि आपने कहा कि हम अपने घर को जन्नत कैसे बनाएं, तो अपने नाज़रीन इकराम के लिए ये बात बता दें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक इंसान के घर को बर्बाद कर सकती है। ऐसी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो एक इंसान के घर को बर्बाद कर देती है, लेकिन वक्त को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ दो बातें हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक गुनाह और दूसरे इख्तिलाफ। जी जी, गुनाह और इख्तिलाफात। अगर इन दो चीज़ों से अपने घर को बचा लिया जाए तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और हकीकत तो ये है, बाज़ जगह कहावतों में कहा जाता है कि जब घर में कुछ बर्तन हो तो बजने लगते हैं या कुछ लोग एक साथ हो तो इख्तिलाफात और तनाकशी जो है वो पैदा हो जाती है। तो किस तरीके से गुनाह और इख्तिलाफ, अगर इन दो चीज़ों से अपने आप को बचा लिया जाए तो शायद घर बर्बाद होने से बच जाए। अच्छा। और यकीन माने ये दोनों चीज़ें ऐसे हैं जो घरों की बर्बादी का बाइस बन जाते हैं। आप अगर गौर करेंगे तो खुद रिवायतों में है कि वो घर जिसमें गुनाह होते हैं उन घरों में मलाइका दाखिल नहीं होते, यानी खुदा की बरकतें, खुदा की रहमतें उस घर पर नाजिल नहीं होती। और जब किसी घर में खुदा की बरकतें, रहमतें और नेमतों का नुज़ूल ना हो तो फिर वो घर इख्तिलाफात का शिकार हो जाया करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इख्तिलाफात के शिकार होने के साथ साथ जो है वो इंसान का घर यूं ही बर्बाद हो जाए, बल्कि उसके बाद भी बाद मराहिल होते हैं जिसके बाद वो घर बर्बादी की सूरत इख्तियार करता है। लेकिन हद इम्कान इंसान को अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहिए ताकि घर इख्तिलाफात की नज़र न हो। जी जी, इख्तिलाफात के नुकसानात जो है वो इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इख्तिलाफात इंसान की सलाहियतों का कातिल बन जाता है। अच्छा। ये इख्तिलाफात बच्चों की इस्तेदाद को रोक देते हैं, बच्चों की इस्तेदाद को रोक देते हैं।
یہ بچے نہ ترقی کر پاتے ہیں، نہ ان مسائل کے اوپر نکل کر آتے ہیں کہ اپنے آپ کو ترقیوں کی منزلوں تک پہنچائیں۔ تو انسان کے گھر کی بربادی کے ضامن جو اہم دو کردار ہے، یا یوں کہہ لیا جائے دو اہم بنیادیں ہیں، وہ ایک گناہ ہے، اور گناہ کے سبب سے اختلافات کا پیدا ہو جانا، یا بغیر گناہ کے بھی گھر میں اختلافات کا پیدا ہو جانا۔ اسی لیے قرآن مجید سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو اختلافات سے بچاؤ، اپنے آپ کو اختلافات سے روکو۔ جب انسان اپنے آپ کو اختلافات سے روکے گا تو پھر یہ گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا ہوگا اور گھر بربادی کے دہانے پر نہیں جائے گا۔ مولانا صاحب بہت ہی بہتر طریقے سے آپ نے بتایا ہمیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے بھی بتایا کہ ہمیں دو چیزوں سے جو ہے زیادہ بچنا ہے۔ سب سے پہلا تو گناہ اور اختلافات، یہ دونوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور اچھا، میرا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے گھروں کے ماحول کو بہتر اور خوشگوار بنا دیتی ہے؟ جی، یہ بھی آپ کا سوال کہ جس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے گھر کو پرامن بنا سکتی ہے یا برباد ہونے سے روک سکتی ہے۔ جی، اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی دو تین چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو انسان کے گھر کو پرامن بنا سکتی ہے، یا یوں کہہ لیا جائے گھروں کو برباد ہونے سے روک سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے انسان کی نرم مزاجی، یعنی انسان نرم مزاج ہو۔ دوسری چیز ہے انسان کا غصہ نہ کرنا، اور تیسری چیز ہے انسان کا محبت سے پیش آنا۔ ان تینوں باتوں کے لیے میں آپ کی خدمت میں احادیث پیش کر دوں تاکہ یہ بات مسلمات میں سے ہو جائے کہ ایک انسان ان تین چیزوں کے ذریعے سے اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون اور پرامن بنا سکتا ہے، اور اپنے گھر کے اختلافات سے اپنے گھر کو روک سکتا ہے، اور بہت سے مسائل خصوصاً ان حالات میں جب ماہ مبارک رمضان میں بھوک و پیاس کے ساتھ گرمی کی شدت بعض ممالک برداشت کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں لاک ڈاؤن ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کے اخراجات کی فکر اسے جو ہے وہ مارے ڈال رہی ہے۔ ان سارے مسائل میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو پرامن رکھیں، اپنے گھر کو اختلاف کی نظر نہ ہونے دے، تو یہ دو تین اصولوں کی انسان پابندی کرے، ایک نرم مزاجی، دوسرے غصہ نہ کرنا، اور تیسرے محبت سے پیش آنا۔ آپ دیکھیں روایت میں ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جب بھی کسی گھر والے کو یا کسی گھر والوں کو بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے یا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے درمیان نرمی اور مدارات کو پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ نرمی گویا نرمی نہیں ہے، خدا نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اسی لیے جو نرم مزاجی سے محروم ہو جاتا ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو پہلا اصول گھر کے ماحول کو پرامن اور پرسکون بنانے کے لیے انسان کے اندر نرم مزاجی کا ہونا، کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخے نہ، بلکہ آہستہ آواز سے بات کرے، اپنے مزاج کو نرم رکھے۔ دوسری چیز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، غصہ نہ کرنا۔ اب دیکھیں ایک حدیث صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں، بہت اہمیت کے حامل حدیث، امام ارشاد فرماتے ہیں گھر میں غصہ کرنا گویا اس گھر کو ویران کرنا ہے۔ ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ ویران کرنا کھنڈر بنا دینے کے معنی نہیں، یعنی جس گھر میں غصہ ہو، جہاں کے لوگ جس گھر کے رہنے والے ساکنین غصے سے پیش آ رہے ہو، وہ گھر ویران بن جاتا ہے، وہ گھر کھنڈر بن کے رہ جاتا ہے۔ تو دوسرے غصہ نہ کرنا، اور تیسرے محبت سے پیش آنا۔ آپ دیکھیں ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کئی سوالات کیے امام سے، امام نے سب کے سوالات کا جواب کا محبت، الحب۔ اس نے کہا مولا میں فلاں چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں فلاں چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں دینی سوالات آپ سے کر رہا ہوں۔ تو امام نے اس شخص کو جواب دیا، حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کسی چیز کا نام ہے؟
اور امام نے کہا دین آیا ہی اس لیے ہے کہ تمہارے درمیان محبتیں قائم کرے، تمہارے درمیان محبتوں کے بیج کو بوئے. لہذا اگر ان 3 اصولوں کی رعایت کر لی جائے، یعنی نرم مزاجی کا پاس و لحاظ کیا جائے، غصے سے اپنے آپ کو روک دیا جائے اور محبت کے ساتھ معاملے کیے جائے، تو انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کو ویران ہونے سے بچا سکتے ہیں اور ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے گھر کی فضا پرامن بن سکتی ہے. مولانا صاحب آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے گھروں کے مردوں کو جو جوائنٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اختلافات سے بچائیں؟ جی ماشاءاللہ سے اس سوال کے جواب میں بھی ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کریں کہ کس طریقے سے ایک ذمہ دار انسان اس ماحول میں نے کہا لاک ڈاؤن اور رمضان، جیسے کہ آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں بات پیش کی کہ اس ماحول میں انسان اپنے آپ کو، یا ایک ذمہ دار انسان وہ کون سی ذمہ داری ادا کرے گا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کے ماحول کو پرامن رہنے دے، اختلافات کی نظر نہ ہونے دے. اگر آپ غور کریں گے تو ذمہ دار لوگوں کے لیے، جیسا کہ آپ نے کہا کیا مشورہ دیں گے، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ان ذمہ دار لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. یوں کہہ لیجئے، مشورہ کہہ لیجئے، اسے جو ہے وہ آپ نسخہ کہہ لیجئے. وہ ذمہ دار مرد جو گھر کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور صرف کنٹرول نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک جوائنٹ فیملی میں زندگی گزار رہے ہیں، جب بیوی بھی گھر میں ہے، ماں بھی گھر میں ہے، مثلا بہنیں بھی ہے، ساتھ میں بچے بھی ہے. تو اس ذمہ دار شخص کے لیے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہو تو اس کی بات پر کان نہ دھرے. میں مثال پیش کروں، مثلا اگر میری والدہ مجھے آ کر میرے بیوی کے بارے میں کوئی بات کہتی ہے تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ان کی بات پر کان نہ دھروں، میں ان کی بات کو نہ سنوں. یا برعکس بیوی آ کر میری والدہ کے بارے میں یا میری بہن کے بارے میں یا میرے چھوٹے بھائی کے بارے میں کوئی بات آ کر جو ہے وہ کہتی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی بات پر بھی توجہ نہ دوں. اگر یہ رول میں اپنے آپ میں ادا کر سکا کہ میں کسی کی بات پر توجہ نہیں کر رہا ہوں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ میری ماں ہو مثلا، چاہے میری بہن ہو، چاہے میرا بھائی ہو، تو میں اس ذمہ داری میں اہم ترین رول ادا کر رہا ہوں کہ اپنے گھر کو اختلافات کی نظر نہیں ہونے دے رہا ہوں، اپنے گھر کو اختلافات سے روک رہا ہوں. اب غور کر رہے ہیں، اور جب یہ کام ہم کر لے جائیں گے تو بہت سے اختلافات ختم ہو جائیں گے، چاہے پھر وہ رمضان ہو، چاہے وہ لاک ڈاؤن ہو، کوئی فرق نہیں کرتا، یا اس سے ہٹ کر بھی اگر ہماری زندگی ہو، اگر ہم یہ کام کر لے جائیں تو یقیناً ہم اپنے گھر کو ایسے حالات میں بھی اختلافات سے اور مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دے سکتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر کسی گھر میں اختلافات ہو بھی گئی ہو تو کیا اس کا خاتمہ ممکن ہے؟ کیا ہم پھر سے پہلے ایسا سب صحیح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس اختلافات کے بعد اور اس تناکشی کے عالم کے بعد بھی گھر میں محبت اور بھائی چارگی اور پیار کو جو ہے وہ جنم دیا جا سکتا ہے. اور وہ گھر جو اختلافات کی نظر ہو گئے ہیں، جن گھروں میں جھگڑے اور مشکلات پیدا ہو گئی ہے، ہم انہیں بھی اپنے کنٹرول کے ذریعے سے، یا یوں کہہ لیں وہی ذمہ دار آدمی اپنے آپ کے ایک بہترین رول ادا کرنے کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کر سکتا ہے. اب دیکھیں، میں نے پہلے سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں بات پیش کی کہ اگر مثلا ماں کی غلطی ہے، بیوی نے آ کے ہماری خدمت میں پیش کیا تو ہماری ذمہ داری، میں نے کہا کہ توجہ نہ دے. اگر توجہ دے بھی دی اور خدا نہ کرے اگر ہمارے سامنے ماں کی غلطی ظاہر بھی ہو جاتی ہے تو خیر، ماں ہے، ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم جا کر مثلا جو ہے اس کے سامنے زور و شور سے جو چلانے لگے، نتیجہ دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. یا ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محبت سے اپنی والدہ سے مثلا گفتگو کریں تاکہ اختلافات کا خاتمہ ہو. نہیں ہے مثلا اگر بڑی بہنیں گھر میں ہیں تو بڑی بہنوں کا سہارا لیں کہ آپ ہی والدہ سے گفتگو کریں، آپ ہی والدہ کو سمجھا دیں، تو ممکن ہے کہ اختلافات ختم ہو جائیں گی. یا اس کے برعکس ماں نے ہماری یا ہماری بہن نے یا ہمارے بھائی نے مثلا ہماری بیوی کے متعلق کوئی بات ہم سے کہی ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہلے تو توجہ نہ دیں، اور اگر توجہ کر لی ہے اور واقعاً یہ بات واضح ہو جاتی کہ جیسے ہماری ماں کہہ رہی تھی ویسا ہی ہے، جیسے ہماری بہن نے ہم سے بتایا ویسے ہی ہے،
تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اصلاح کے لیے بڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کے سامنے اپنی بیوی کی اصلاح کرنا شروع کر دی، ہم نے اپنے بھائی کے سامنے جو اپنی بیوی کو کہنا شروع کر دیا. نہیں، اصلاح کا طریقہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے سامنے کسی کی اصلاح کی جائے. آپ تنہائی میں آپ اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو تنہائی میں لے جانے کے بعد یہ بتائیں کہ یہ غلطی آپ سے ہوئی ہے، جس کا مشاہدہ میں نے سننے کے بعد نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو ہے اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ نے غلطی کی ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اصلاح کرے گی. یا یہ کہ بعض لوگ ایک طریقہ اصلاح کا یہ اپناتے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ دیکھیے ہماری بہن اپنے بچوں کو کیسا مثلا پال رہی ہے، کس طریقے سے اچھی پرورش کر رہی ہے. وہ ہماری بازو والی آپ دیکھیے ہماری پڑوسن کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے گھر کے ماحول کو سنبھالے ہوئے ہیں، مثلا وہ کس طریقے سے جو ہے ان کا خیال رکھ رہی ہے. اگر اس طریقے کی باتیں بھی ہم کسی کی اصلاح میں اس کے مقایسے کے ساتھ اس کے سامنے پیش کریں گے تو کبھی ہم اس بات پہ موفق نہیں ہوں گے کہ ہم اپنی بیوی کی، اپنی بہن کی یا اپنی والدہ کی اصلاح کر لیں. اصلاح کی صورت میں مقایسہ نہیں کیا جاتا، کبھی دوسروں کا حوالہ نہیں دیا جاتا تاکہ اس کے اندر احساس کمتری جو پیدا ہو جائے یا احساس کمتری کا شکار ہو. تو اصلاح کرنی ہے تو پہلا مرحلہ ہمیں یہ ہے کہ دیکھنا اصلاح کس کی جا رہی ہے. اگر میں نے کہا والدہ ہے تو خود بات کریں، سلیقے سے بات کریں، بڑی بہنوں کا سہارا لیں. لیکن اگر دوسرا کردار ہے، سامنے بیوی ہے اور آپ کے سامنے اس کی برائی، اس کی غلطی نمایاں ہو گئی ہے تو آپ اسے تنہائی میں جو ہے وہ اس کے سامنے اس کی غلطی کا اظہار کرے، اس کی اصلاح کرے. جی جی. اور کم سے کم اس کا مقایسہ دوسروں سے تو نہ کرے. اس کے بعد ایک آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرے کہ کس طریقے سے اصلاح کی صورت میں ان دشمنیوں کو محبتوں میں بدلا جاتا ہے، یا کس طریقے سے ان دشمنیوں کا خاتمہ کیا جائے گا، اسے محبتوں میں بدلا جائے گا. آپ دیکھیں حدیث کا ایک جملہ ہے جس میں حدیث فرماتی ہے تحادو و تحابو، ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی. یعنی خود شریعت آ کر، حدیث آ کر ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ ہدیے کے ذریعے سے ہم اپنے درمیان کے اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں. اگر مثلا میری وائف اور بیوی اور والدہ کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو میں ایک رول ادا کر سکتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے جا کر، اپنی اہلیہ اور وائف سے جا کر یہ کہوں کہ یہ ہدیہ لو، اپنی طرف سے میری والدہ کو دو. جی جی. آپ یہ کام کیجئے. یا کوئی اور کردار ہو ان کے ساتھ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. جب یہ ہدیے لیے دیے جائیں گے تو یہ جو اختلافات درمیان میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ جو مشکلات درمیان میں پیدا ہو گئی ہے، یہ رفع دفع ہو جائے گی. اور جب اختلافات ختم ہوں گے تو گھر کا ماحول پرامن ہوگا، پرسکون ہوگا. اور میں نے کہا یاد رکھیے گا جن گھروں میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں وہ گھر انسان کی صلاحیتوں کا قاتل بن جاتا ہے. وہ گھر بچوں کی استعداد کو روک دیتا ہے، بچوں کی صلاحیتوں کا خاتمہ کر دیتا ہے. جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے بتایا کہ اپنے گھروں کو جنت کیسے بنائیں، اور واقعی آپ نے جس طرح سے بتایا ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہمارے گھروں میں جو چھوٹی موٹی انبن ہوتی ہے وہ کبھی بہت زیادہ نہیں بڑھے گی. مولانا صاحب وقت کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے اپنا شو یہیں روکنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے جو ہے میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. تو ناظرین اب میں لیتا ہوں آپ سے اجازت، اور میں اور مولانا عابد رضا صاحب آپ سے پھر ملیں گے دوسرے اس مسئلوں پر بات کرنے کے لیے. تب تک ہمیں دیجیے اجازت اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. دیکھتے رہیے چینل ون اور گھر میں رہیے، سیف رہیے. شکریہ.